अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मीरास इस्लाफ के पहले वाक़े हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में दूसरी कड़ी का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब ने पिछली एपिसोड में सुना होगा कि किस तरीके से हमना ने हमें इस वाक़े में छुपे कुछ हिकमतों के बारे में बताया जो अल्लाह ताला ने अपनी आयात के ज़रिए हम तक पहुँचाई, और किस तरह अल्लाह ताला ने हमें दिल की मुख्तलिफ़ स्टेट्स के बारे में बताया। और मैं तो अभी तक हमना उनको बार बार सुनने की कोशिश कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह हमारा अल्लाह हमारे दिलों की हालात को जानता है, और उसके साथ साथ वो फिर हमारी इमोशंस को और हमारे दिल को और हमें बताता है कि किस तरह वो हमारे दिल की स्टेट्स को बदलता रहता है। तो चलें आज वाक़े की दूसरी कड़ी की तरफ चलते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह महल में मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आ रहे थे। चूँकि हम जानते हैं कि फ़िरौन को लगता था कि वो बहुत कंट्रोलिंग है और वो अपने आप को खुदा मान बैठा था, नाउज़ बिल्लाह, और उसको लगता था कि हर चीज़ उसके अंडर है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है और हर एक शख्स उसी के हुक्म को बजा लाता है। लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग एक अल्लाह को मानने वाले थे, और कुछ ऐसा ही हाल एक हेयर ड्रेसर का भी था जो कि थी फ़िरौन की बेटी की हेयर ड्रेसर। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो महल में फ़िरौन की बेटी के बाल बना रही थी और बनाते बनाते कंघा नीचे गिर गया, और जैसे ही गिरा तो अनइंटेंशनली, जब कुछ आपकी आदत बनी होती हैं तो आपको पता नहीं चलता और आप वो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ हेयर ड्रेसर के साथ भी कि जैसे ही उनसे कंघा नीचे गिरा और उनके मुंह से निकल गया बिस्मिल्लाह, तो जो फ़िरौन की बेटी थी वो बहुत हैरान हुई और उसने पूछा, क्या आप मेरे वालिद की बात कर रही हैं? उन्होंने कहा, नहीं, वो अल्लाह जो मेरा अल्लाह है, जो मेरा खुदा है और तुम्हारा खुदा है। ये बात सुनकर जो फ़िरौन की बेटी थी वो थोड़ा हैरान हुई कि कैसे कोई महल में रहते हुए और फ़िरौन की हुकूमत में रहते हुए कोई इस तरह की बात सोच भी सकता है। तो उसने इस वाक़े का जिक्र फ़िरौन से कर दिया, और जब फ़िरौन ने ये बात सुनी तो वो तो बहुत गैज़ व ग़ज़ब में आ गया कि किस तरह से कोई मेरे होते हुए एक अल्लाह को मानने वाला है। और यही वजह थी कि उसने कहलवा भेजा कि हेयर ड्रेसर है वो और उसकी औलाद को लेकर आए, और मैं उनके लिए एक कड़ी से कड़ी सज़ा तजवीज़ करूँगा ताकि उसको देखकर बाकी लोग सबक हासिल करें और कोई कभी इस तरह की जुर्रत ना कर सके। सच बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं चाहती हूँ कि हमें सुनने वाले तमाम लोग, खासतौर पे जो माएँ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो एक दफ़ा अपने आप को उस माँ की जगह खड़े करके देखें कि वो माँ जिसकी औलाद हो और वो खुद को इस काबिल बनाए और इतना पुश करे खुद को कि अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने इस तरह जलता हुआ देखे। कुछ यही सूरत हाल थी उस हेयर ड्रेसर की, जो कहने को गुलाम थी, दुनिया में उसका कोई मकाम नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कितना ऊंचा मकाम देना था कि उसके सामने ये आजमाइश लाके खड़ी की और वो उसमें पूरा उतरने की कोशिश कर रही। एक के बाद एक फ़िरौन के कहने पर उसकी औलाद को उस जलते हुए तेल में डाला जा रहा। मेरे इमोशंस इस टाइम तो संभाले नहीं जा रहे। वो इसलिए कि अगर हम में से बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की हैं कि जिनके साथ ये मिसहैप हुआ होगा कि किसी का मिसकैरेज हो गया, किसी की नई औलाद थी, वो पैदा हुई और अल्लाह ने उसको वापस ले गया। उसमें उनका इख्तियार नहीं था, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन तब भी वो माँ अपने गम से गुजरते हुए भी अल्लाह ताला से कहती है, या अल्लाह, तू ही है जो मुझे इस गम से गुजारेगा, और तू ही है जिसने ये औलाद दी, और तू ही है उसने ये ले ली। लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप सोचें उस माँ के बारे में कि जिसकी औलाद थी, 5 औलादें थी, और वो उनको एक के बाद एक अपनी वेल पे, उसको पता था हर माँ के लिए अपनी औलाद क्या होती है। उसका कोई ताल्लुक दुनियावी स्टेटस से नहीं होता। जितनी औलाद करीब होती है अपनी माँ के, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेयर ड्रेसर पे उस टाइम पे क्या गुजरी होगी कि जब वो अपनी औलाद को इस तरीके से अल्लाह के हुक्म के लिए आग में डाल रही होगी। यहाँ तक कि ये मौका आ गया कि उसकी आखिरी औलाद, जो कि दूध पीती औलाद थी, उसकी गोद में थी और जाहिर इंसान थी। वो माँ थोड़ा डगमगाई और उसको हुआ कि मैं पीछे हट जाती हूँ। तो जब अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ देने को आता है तो वो फिर छोटे छोटे बच्चों को भी भुला देता है। इस बारे में एक ही हदीस आती है कि वो बच्चा अपनी माँ की गोद में ही बोला कि मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ, डरो नहीं माँ,
یہ صرف دنیاوی کی تکلیف ہے، اور بے شک دنیاوی تکلیف آخر کی تکلیف سے کہیں بہتر ہے۔ اور یہی حوصلہ ملا اس ماں کو کہ اس نے اپنی آخری اولاد کو بھی اس کنویں میں دھکیل دیا۔ اب اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس ماں نے تو یہ کر دیا، پھر خود بھی وہ ظاہر جل کے مر گئی، لیکن اس نے جلنے سے پہلے فرعون سے ایک آخری خواہش کی کہ کیا تم صرف اتنا کر سکتے ہو کہ مجھے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو تم اکٹھے ہی دفنانا۔ تو فرعون کے بھی ذہن میں پتہ نہیں اس ٹائم کیا آئی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے اس بات کی حامل کر دی، اور پھر یہی ہوا۔ تو اس بارے میں ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت رزلٹ ملتا ہے۔ وہ رزلٹ کیا ملتا ہے کہ جب معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کو گزرتے گزرتے ایک بہت خوبصورت خوشبو آئی۔ تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوبصورت خوشبو ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ فرعون کی جو ہیئر ڈریسر تھی، بیٹی کی ہیئر ڈریسر، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بنا دی گئی، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی صدقہ ہو، خیرات ہو، یا پھر اپنی جان کا نذرانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ یہ میری ساتھ تجارت کی ہے اور میں تمہیں دیکھنا کیسے لوٹاتا ہوں۔ تو دیکھیں ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے اینڈ کیا کہ وہ جنت کی خوشبو بن گئے۔ اچھا، جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، تو جو باقی دیکھنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑی ہمت بنتی ہے، اور کچھ ایسا ہی ہوا حضرت آسیہ کے ساتھ۔ انہوں نے جب اس سچویشن کو دیکھا، انہوں نے کہا وہ تو محض ایک ہیئر ڈریسر تھی اور اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، تو میں اپنا ایمان کیوں چھپائے ہوئے ہوں؟ تو انہوں نے بھی ذکر کر دیا اپنے ایمان کا، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی ایک ہی اللہ کے ماننے والی ہوں۔ فرعون کے لیے یہ بات کوئی بہت بڑے شوق سے کم نہ تھی۔ فرعون جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور وہ اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں دیتا تھا، اور اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنی بیوی ایک اللہ کو ماننے والی تھی، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذکر کیا اس بات کا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں اور اس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر جو اس طرح کے اس ٹائم پہ ساتھی تھے، ان کا تو ویسے ہی بڑا وہ پھار کھاتے تھے، چاہے وہ پھر فرعون ہو یا پھر ان کی کوئین ہو، کہ کہنے کو ان کو وہ ان کے ساتھ بہت شاہ کے، وہی کہتے ہیں نا کہ شاہ کے ماننے والے تھے اور اس کی تعریفیں کرنے والے منہ پر، لیکن ظاہر ہے پیٹ پیچھے تو سب کو وہ برا ہی لگتا تھا، کیونکہ ان کو کیا پتا کہ اس ٹائم پہ فرعون ان کے لیے کیا انجام لکھ دے۔ خیر، فرعون نے جب ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو برے سے بری سزا دیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ملکہ جو کہ شروع سے ایک شہزادی کے لیے زندگی گزارتی آ رہی تھی اور پھر شادی کے بعد وہ ایک ملکہ بن گئی، کتنی نزاکت ہوگی ان کی طبیعت میں، لیکن اب ان کی ٹیسٹ کا وقت آ گیا اور فرعون نے ان کو چھوڑ دیا ایک کھلے صحرا میں۔ ان کو لٹا دیا گیا بغیر کپڑوں کے تپتی ریت پر، اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم تشدد کیا گیا، اتنا کیا کہ وہ کرتے کرتے فرعون کے غلام جو تھے وہ تھک جاتے تھے اور دن اینڈ ہو جاتا تھا، اور فرعون پھر پوچھتا تھا ہاں بھی اب تمہارے ایمان کی کیا صورتحال ہے؟ لیکن حضرت آسیہ جب وہ ایک اس نشے میں آ گئی، اس خمار میں آ گئی کہ میں بس اللہ کے ماننے والی ہوں، اب میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب نہیں میں پیچھے ہٹوں گی، تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ وہ انکار کرتی تھی، وہ کہتی تھی نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یوں ہی کچھ دن گزر گئے کہ روزانہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اور روزانہ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ کہنے کو ہمارے لیے یہ صرف الفاظ ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز کو واقعی سوچیں کہ ہمیں دنیا میں ذرا سی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہم فوراً ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن سوچیں اس ملکہ کے بارے میں، ہاں، کہ جس کے پاس دنیا کی سب چیزیں تھیں، وہ ایسی چیزیں پہنتی تھی جو ہم آج کل کی دنیا میں بھی آ کر سوچ نہیں سکتے۔ ان کے اوپر وہ چیزیں میسر ہوتی تھی ان کے لیے کہ جو ہم آج کل سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے تو ایک لفظ کی مار تھی، یہاں سے لفظ منہ سے نکالا اور وہاں وہ چیز پیش ہو گئی، یہ حالات ہے۔ اور اب وہ سب کچھ برداشت کریے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب فرعون بہت زیادہ اس چیز سے چڑھ گیا کہ یہ اس کا تو ایمان ڈگمگا ہی نہیں رہا، یہ تو مڑ ہی نہیں رہی، تو اس نے آخر میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کو ایک پتھر سے باندھ دیتے ہیں اور ان کو گرا دیتے ہیں اس پتھر سے، کہ یہ اس سے زیادہ بڑا کیا ہی ٹارچر ہوگا کہ وہ مر جائے اس برے حالات میں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس سے کیسا سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تو اللہ ہی ہے نا، سب کا اللہ۔ اور اس موقع پر حضرت آسیہ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر ہمیں سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا
میں مفہوم بتا رہی ہوں، میرے اللہ میرے لیے گھر بنا جنت میں اپنے قریب، اور مجھے دے فرعون اور اس کی شر سے پناہ، بے شک تو ہی ہے جو مجھے بچانے والا ہے ظالم لوگوں سے۔ اب آپ نے اس آیت کے ایک حصے پر غور کیا کہ انہوں نے جنت میں محل مانگا اللہ کے پاس۔ تو دیکھیں وہ موقع ایسا تھا جب ان کو پتا تھا کہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں گی تو ایسے موقع پہ میرا اللہ میری کوئی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں کرے۔ اور وہ ایک ایسی خاتون کی دعا تھی جو کہنے کو ایک بادشاہ کی بیوی تھی، لوگوں کے لیے وہ بڑے ہی کسی کے لیے حسد کا باعث ہوں گی اور کسی کے لیے وہ رشک کا باعث ہوں گی کہ کیا خوبصورت محل میں رہنے والی، اس کو کس چیز کی کمی ہوگی، اس کے پاس کیا نہیں ہوگا، ہر چیز تو ہے اس کے پاس۔ لیکن جو گزر رہا ہوتا ہے اسی کو ہی پتا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جو سر تاج پہنتا ہے وہی بھاری ہوتا ہے۔ تو کچھ یہی صورتحال ان کی بھی تھی۔ انہوں نے زندگی تو ایک بادشاہ کے ساتھ گزاری، کہنے کو فرعون کے ساتھ گزاری، لیکن وہ کمپینین شپ وہ ہمیشہ مس کرتی تھی۔ ان کی زندگی میں ایک ساتھی کی کمی ہمیشہ سے تھی۔ تو یہی شاید وجہ بنی کہ ان کے دل میں جو ایک کسک رہ گئی۔ تو پھر انہوں نے کہا جو میں نے اللہ سے مانگنا ہی ہے تو میں پھر اللہ کا ساتھ کیوں نہ مانگوں کہ وہ مجھے محل دے جنت میں، اور وہ بھی اپنے پاس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا میں بھی دکھانا ہوتا ہے اور آخرت کا بھی دکھانا ہوتا ہے کہ اگر تو نے اتنا میرے لیے برداشت کیا تو یہ دیکھ۔ تو کیا ہوا کہ آسمان سائڈ پہ ہوا اور ان کو نظر آیا کہ جنت میں ایک خوبصورت محل ہے، اور یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اتنا خوش ہوئی کہ وہ خوش ہوتے ہوتے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اور وہ اتنا ہنسی کہ فرعون نے ان کو دیکھا تو وہ مزید جل گیا۔ وہ کہتا کہ میں اس کو اتنی تکلیف دے رہا ہوں کہ یہاں تک کہ وہ مرنے والی ہے اور اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور وہ الٹا ہنس رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ میرے سے معافی مانگے، کیونکہ فرعون کو تو یہی لگتا تھا نا کہ بس میں کسی کو تکلیف دوں گا تو وہ میرے سامنے جھک جائیں گے۔ سب کو تشدد کے ساتھ، سب کو زبردستی جھکاتے فرعون کو لگا کہ بس یہ بھی جھک جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو اللہ کے قریبی بندے ہیں وہ ایسے نہیں جھک جاتے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دکھایا اور وہ اتنا خوش ہوئی تو بس پھر فرعون نے کہا، حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیں، اور ان کو جیسے ہی چھوڑا گیا تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کا جسم ابھی زمین کے ساتھ نہیں لگا تھا اور ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ تو کچھ یہ باتیں ہیں، یہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سیکھنے کا باعث ہے کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ بس میرے سے زیادہ تکلیف کسی نے برداشت نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو پیغمبر گزرے ہیں، ہمارے جو صحابیات گزرے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ برداشت کر چکے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک حدیث نیریٹ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ اتنی زیادہ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو بڑی ایک خوبصورت حدیث ہے جس سے ہمیں مقام پتہ چلتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیومن کائنڈ کی جو بہترین 4 خواتین ہیں وہ ہیں مریم عمران کی بیٹی، آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ خالد کی بیٹی، اور فاطمہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اب ذرا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا کیا ان خواتین نے کہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ بن گئے۔